एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आ रही है। उसने पाकिस्तान के बारे में जो अपनी आउटलुक है वो पब्लिश की है। तो पाकिस्तान अब जीडीपी के हिसाब से 46 नंबर पे आ गए। वो क्या ऐसे मामलात हुए कि हमारा रिवर्सल शुरू हो गया, बजाय कि हम आगे जाने। हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन हमने उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी यूथ को डेवलप नहीं कर रहे। गवर्नमेंट का जो बजट है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं होता। कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात है। अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छा प्ले नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर में कोई बंदा नहीं आएगा। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं फेडरल पोस्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वेरी एमिनेंट गेस्ट जनाब आबिद शेरवानी साहब, को फाउंडर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के, और वहाँ पे इस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं चीफ एडवाइज़र के तौर पे। शेरवानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे एंड वेलकम टू फेडरल पोस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे पास एक रिपोर्ट है शेरवानी साहब के पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी जो है वो तकरीबन हमारी आबादी का 60% वो 22 साल से कम उम्र के लोग हैं। सो इट्स अ वेरी ह्यूज चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन, और ये वही एज ग्रुप है जो कि यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त ज़ेर तालीम है। और पाकिस्तान की जो जो इस वक्त जीडीपी ग्रोथ है, इस वक्त जो अभी अपडेट किया है हमें वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि ये अगले 3 साल तक 2.3 तक रहेगी। वेयर एज हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस चंक ऑफ पॉपुलेशन को रोजगार देने के लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7% पे अगले 10 साल रहना चाहिए। आपने भी अपने एक पोस्ट में, सोशल मीडिया पोस्ट में इसका जिक्र किया है, अफरात ज़र इन्फ्लेशन का जो 18% से आपने कहा कि 2022 में 48% तक ये टच की। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं एज अ co-founder of a very important higher education institution in Pakistan? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज आपने एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म का एक इशू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये मेरा बीइंग ए प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मेरा ये एक बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है इन इंडिकेटर से जिसकी आपने निशानदेही भी की। और रिसेंटली मैं अभी परसों बैठा हुआ था तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आ रही थी। उसने पाकिस्तान के बारे में जो अपनी आउटलुक है वो पब्लिश की है जी। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो ये 23-24 है, इसमें पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 1.9% रहेगी, और अगले साल उन्होंने ये कहा कि ये शायद 2.8 तक हो जाए अगर पाकिस्तान में इंडिकेटर्स फेवरेबल रहे। और इसी तरह जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 50 साल में हाईएस्ट हमने इन्फ्लेशन रेट को टच किया है जो 40% एंड अबव है। और इसको मैंने पोस्ट को ऐसे कंपेयर किया कि यानी कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये बेसिकली 22 में आईयूसी की ये ऑफशूट है, आगे की कंटिन्यूशन है। पहले वो एक हमारे एक सिस्टम में जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था जैसा भी था, उसके ज़रिए ये लोग इमरान खान की गवर्नमेंट को उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ख़त्म किया और खुद आए। और उस वक्त एक बड़ा अच्छा नारा था, मैं भी उसमें बहुत शरीक रहा हूँ, कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में उस वक्त इन्फ्लेशन हाईएस्ट था, यानी कि 12 और 13% के करीब था। और ये कहा गया था, और जो हमने जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान था 22 का, उसमें हमारी जो जीडीपी थी वो 5.97%। उसी को मैंने बेस किया कि हम 22 में 5.97% से ग्रो कर रहे थे, और फिर एक दूसरी गवर्नमेंट आई जिसने का नारा था कि हम इन्फ्लेशन को कम करेंगे और अपनी जीडीपी को और ज़्यादा अच्छा करेंगे। ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें चाहिए
کہ ہم اپنے ملک کو آگے بڑھائیں اور ہمارا پوٹینشیل بھی ہے. ابھی آپ نے جس کا انڈیکیٹر بھی کیا, خاص طور پہ نوجوان جو ہے, جو کہ تقریباً 60% نوجوان ایسا ہے جو اس وقت ہماری یونیورسٹیز کے اندر ہے, کالجز کے اندر ہے. تو یہ ساری, اور وہ بڑا سینسٹیو ہے اس لیے کہ وہ اپنے فیوچر کی طرف دیکھ رہا ہے. اب میں اور آپ جس ایج میں, ہم نے تو اپنا فیوچر گزار لیا ہے. ہم نے بھی اسی طرح, جب ہم ینگ تھے تو ہمیں بھی اس طرح کے, ہمیں بہت سارے نعرے لگتے تھے کہ ہم پاکستان کا ہم بہت اچھا دیکھیں گے, لے کے جائیں گے آگے. اور یقیناً جو ہمارا پوٹینشیل تھا اس کے مطابق ہم سوچتے بھی تھے کہ انشاءاللہ ہم ایک بہت ہی جدید ترین ملک بنیں گے آج. لیکن اس کے میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور فگر دینا چاہ رہا ہوں آپ کے اس میڈیا کے توسط سے, کہ 1982 میں پاکستان کا جو جی ڈی پی کے حوالے سے جو رینک تھا پاکستان, وہ تھا 18 پوزیشن تھی ورلڈ وائڈ. پاکستان واز پلیسڈ ایٹ 18th ورلڈ وائڈ. اور اسی طرح جو انڈیا تھا وہ 16 نمبر پہ تھا, چائنا 3 نمبر پہ تھا. اس وقت ہماری جو پر کیپٹا انکم تھی وہ $450 تھی پر کیپٹا انکم. چائنا کی 225 تھی اور انڈیا کی بھی 200 کے اراؤنڈ تھی. اچھا, اس میں ہم یہ تینوں نیبر جو تھے, پاکستان اس وقت ایک خوشحال ملک تھا. ہمارا جو بلو دا پاورٹی جو لائن تھی ہماری پاپولیشن کی, وہ پاکستان کی 28% تھی, چائنا کی 87% تھی. ان کی 87% چائنا کی آبادی جو تھی وہ بلو دا پاورٹی تھی, اور اسی طرح انڈیا کی 40% تھی. تو ان تمام انڈیکیٹرز میں سے ہم پاکستان اس وقت بہت ہی خوشحال ملک تھا, ایک ایگزامپل تھا پاکستان کے اس ریجن کے اندر. اور ابھی آپ اگر 23 کے 24 کے انڈیکیٹرز لیں تو پاکستان اب جی ڈی پی کے حساب سے جو رینک کیا جاتا ہے وہ 46 نمبر پہ ہے. ہم 18 سے 46 نمبر پہ آ گئے. انڈیا آپ دیکھیں وہ 4th پوزیشن پہ ہے اس وقت, 4th ورلڈ پاور بن چکا ہے, اور چائنا جو ہے وہ 2nd پوزیشن پہ ہے. اب چائنا کا جو پر کیپٹا انکم ہے اس وقت تقریباً وہ $14,000-15,000 ہے, جس کا کہ 225 تھا. اور اسی طرح انڈیا کا ہے وہ تقریباً $2,400-2,500 ہو. ابھی 3 سال پہلے انڈیا نے ہمیں کراس کیا ہے اپنے پر کیپٹا انکم سے. تو یہ میں جب دیکھتا ہوں, اور ابھی آپ نے جیسا نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں کہ نوجوان ہمیشہ ایک بڑی انرجی ہوتی ہے, اور اتنا بڑا پروپورشن ہماری پاپولیشن کا شاید ہی کسی ملک میں ہو جو نوجوانوں کے اوپر That's right. But as you gave us an overview of last 40-50 years, آپ کو کیا لگتا ہے where have things gone wrong? وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ ہمیں بریک لگ گئی؟ جی, آپ نے بہت اچھا یہ کویشچن ریز کیا, اور یہی میں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں وہ کیا ایسے معاملات ہوئے کہ ہمارا ریورسل شروع ہو گیا بجائے کہ ہم آگے جانے کو. وہ میں نے بہت اس کو تلاش کیا ڈاکٹر صاحب, اور میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ شاید جو عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہتے. ہم جب بھی اراؤنڈ 6 جی ڈی پی سے کے قریب آئے یا اس سے اوپر گئے ہیں تو اسی وقت ہماری گورنمنٹ چینج ہو جاتی. وہ کوئی بھی ہو, اس میں ہمارا مثلا ابھی جو تینوں پارٹیاں آپ دیکھ لیں, پیپل پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے, یہ چینج ہو جاتی ہیں. اس میں مارشل لا آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے, یعنی کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جاتا. ابھی آپ دیکھیں, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ابھی 3 سال پہلے ہم 6 پہ تھے, اب 1.9 پہ آگے, بلکہ مائنس سے ہم آئے ہیں واپس. ابھی 4 سال لگیں گے ہمیں پھر 6 پہ جانے کے. اور ابھی آپ نے جیسے انڈیکیٹر کیا کہ ان بچوں کو, جو لاکھوں بچے ہمارے اس یونیورسٹیز کے اندر ہیں, کالجز کے اندر ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کالجز کے اندر ہیں, ان کے لیے جابز کے لیے ہمیں 7% ریکوائرڈ ہے منیمم جی ڈی پی کا, اور وہ اس کے لیے ایک بڑی لمبی اسٹرگل ہے اس کے لیے, یعنی کہ 1% بھی انہینس کرنا ہو تو آپ کو یہ بہت. جیسے آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے یونیورسٹیز میں تو اس وقت تو بہت آسان تھا ہمارے لیے. جب ہم نے ایم اے کیا اور گریجویٹ کیا, ہم
مطلب جو بھی ہم چاہتے تھے ہمیں اس طرح کی نوکری مل جاتی تھی. We just simply walked into offices and we were welcomed with a simple MA. My first degree was in English. تو وہ it was a very welcoming environment اور ہم تو بہت satisfied feel کرتے تھے اپنی achievement سے. But today the problem is کہ we have number of BBAs, MBAs, MPhils, even PhDs, اور بہت ایک ڈسمل سچویشن ہے, نوکریاں نہیں ہیں. اور یہ ایک تنقید بھی ہوتی ہے ہمارے اداروں پہ, یونیورسٹیز پہ, کہ یو آر پروڈیوسنگ اے بلک آف گریجویٹس وداؤٹ اینی پراسپیکٹس آف جابس ان فورسائٹ. آپ کو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. تو آن دی ادر ہینڈ, میرا ذرا طویل ہو گیا سوال, بٹ ہمارا جو اس وقت آپ اکنامک سچویشن بتا رہے ہیں اس میں اٹ از امپیریٹو کہ ہم اپنی انڈسٹریل گروتھ بڑھائیں, اس کی کوالٹی امپروو کریں. تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, ہماری جو یونیورسٹیز, ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, تو شوڈ بی موو مور ٹورڈس یہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشنل اینڈ ٹریننگ, جس کو TVET بولتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک انڈیکیشن کی ہے کہ دیکھیے اس وقت بھی پاکستان کا انفارچونیٹ جب آپ کا GDP گرتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ آتا ہے. آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہے, آپ کا انڈسٹری کا سیکٹر ہے, آپ کا ایگریکلچر کا سیکٹر ہے, آپ کا سوشل سیکٹر ہے, یعنی کہ سب چیزوں پہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. ابھی دیکھیے کہ لاسٹ رجیم میں ہمارا جو ہماری سب سے بڑی جہاں پہ امپلائمنٹ ہوتی ہے بچوں کی, جو گریجویٹ نکلتے ہیں جن کے وہ ہوتے لارج اسکیل انڈسٹریز کے اندر. ہماری جو لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ تھی وہ تقریباً 12% سے گرو کر رہی ہے, جس میں آٹوموبائل سیکٹر ہے, لائٹ انجینئرنگ کا سیکٹر ہے, الیکٹرانک کا سیکٹر ہے, آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, سیمنٹ سیکٹر ہے. تو یہ بڑے بڑے ہمارے گروپس ہیں جو انڈسٹریل گروپس ہیں, یہ گرو کر رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ. تو یہی سب سے زیادہ ہمیں امپلائمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ جو گریجویٹس ہوتے ہیں وہ انہی جگہوں پہ زیادہ تر جا کے کھپتے ہیں اس کے لیے. اس میں ٹیکنیکل بھی جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا بزنس کے اسٹوڈنٹ بھی جاتے ہیں, کمپیوٹر سائنس کے بھی جاتے ہیں, ٹیکسٹائل کے بھی جاتے ہیں. ہر شعبہ زندگی کے لوگ اس میں سے گرو کرتے ہیں اور وہاں پہ ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اور یہ آپ دیکھیں ابھی 3 سال پہلے کے اگر آپ فگر لیں تو 3 سال میں پاکستان کا ان امپلائمنٹ کے اندر اس پورے سارک کنٹریز کے اندر سب سے کم ریشو تھا, یعنی کہ 5% کے قریب تھا, یعنی کہ صرف 5% ان امپلائمنٹ تھی اس کے اندر. اور آج جو ان امپلائمنٹ ہے وہ اراؤنڈ تقریباً 16-17% پہ ہو چکی ہے. یعنی کہ ہم 3 سال کے اندر ہم اس قدر چلے, اس لیے کہ ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ بیٹھ گیا ہے, ہماری ٹیکسٹائل بڑی بری طرح بیٹھ گئی ہے. اچھا ابھی آپ نے اس کو کہا کہ کیسے ہو, دیکھیں اس کے لیے ہوتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, اس کی انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے. مثلا ابھی آپ دیکھیے کہ جو ہمارا بینک ریٹ ہے جس پہ ہم لوننگ کرتے ہیں, ابھی پھر اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کو میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں, ابھی صرف 1 ویک پہلے اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ کی ہے کہ اس سال صرف 40 بلین روپیز کے کمرشل لونز بینک دے سکے ہیں, جو کہ پچھلے سال 225 بلین روپیز تھے. آپ صرف اندازہ کریں ایک سال میں, صرف ایک سال کے اندر ویری ڈراسٹک چینج. اور ابھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ سوزوکی پاکستان کی پروڈکشن جو ہے ان کا ریونیو آدھا رہ گیا ہے. آدھا رہ گیا. یس, تو یہ آپ کے پاس تو بیکاز یو آر رننگ اے یونیورسٹی, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, یو آر رننگ اے یونیورسٹی ویری بگ ون, امپورٹنٹ ون, اس میں آپ کے پاس تو یہ بالکل اپڈیٹ ہے. تو جب آپ نے اپنا یہ کریکولم وغیرہ اور یہ ڈگری پروگرامس آپ نے انٹروڈیوس کیے, وین یو ور پلاننگ ایوری تھنگ, تو اس وقت آپ کے سامنے وہ صورتحال تھی آج سے 10 سال پہلے کہ ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بہت اس میں گروتھ ہے. اور تو یو تھنک کہ انڈر دا پریزنٹ سچویشن ایز یو سی اور فور سی دی اکانومی, تو اس میں اسے ری ایڈجسٹ کرنے کی یا ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے نا یہ ایک انٹرپرینوریل ماڈل ہے بیسیکلی. ہم نے 2 چھوٹے سے روم لے کے ایک انسٹیٹیوٹ شروع کیا تھا ILM کے نام سے, انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. رینٹڈ روم لیے تھے اور 1990 میں
اور میں اس وقت لیکچر تھا پنجاب یونیورسٹی میں. آئی ریزائنڈ مائی لیکچرشپ وہاں پہ, تقریباً مجھے ابھی سال بھی نہیں ہوا. اور میرے جو فاؤنڈر تھے ہمارے ڈاکٹر حسن, وہ بھی ایک داؤد ہرکولیس میں جاب کرتے تھے, انہوں نے بھی ریزائن کیا. ہم دونوں نے اس کو کیا. ہمارا ایم تھا کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ایک ڈگری لیتا ہے اس کے ساتھ اسکل نہیں ہوتا, تو ہمارا ایم تھا کہ ہم ڈگری کے ساتھ اس کو اسکل بھی دیں گے تاکہ وہ زیادہ اچھی طرح اپنے اس سوسائٹی میں پلیس ہو سکے, یا اپنی انٹرپرینوریل جو اس کے پاسبلٹیز ہیں وہ شو کرے اور اپنا بزنس چھوٹا موٹا اسٹارٹ کرے. تو اس سے ہم نے کیا, اور ہمارا ہمیشہ سے انڈسٹری کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے. ہم نے ہمیشہ جو بھی کورسز اپنے رن کیے ہیں, بنائے ہیں, وہ ہم نے انڈسٹری سے پوچھ کے بنائے کہ آپ مثلا ٹیکسٹائل کا ہم پروگرام یہاں پہ رن کرتے ہیں, بہت بڑا ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا ریشو ہے اس کے, تو ہم نے ٹیکسٹائل کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ان کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کو ٹیکسٹائل انجینئر یا ٹیکسٹائل ٹیکنالوجسٹ میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے, اس کو کیا آنا چاہیے, تاکہ وہ ایلین فیل نہ کرے. وہ جب ہمارے یہاں سے ڈگری لے سے تو ڈائریکٹ آپ کے فلور پہ آ جائے اور وہ اپنا کام وہاں پہ ڈیلیور کرنا شروع کر دے. یہ ہے کہ لرننگ پروسیس کا نہ ہو وہاں پہ, یہاں پہ صرف آپ کو لرن کرنے نہ آئے. اسی طرح ہم آٹو موبائل میں گئے ہیں, آٹو موبائل والوں سے پوچھا کہ آپ کو کس قسم کی ریکوائرمنٹ ہے. اس طرح بزنس کے لوگوں کو, مارکیٹنگ کے لوگوں کو, کمپیوٹر سائنس کے سافٹ ویئر ہاؤسز سے, تو ہمارا بڑا کلوز ان کے ساتھ ایک ایسوسیشن ہے. اسی کے اوپر ہم نے بلڈ کی اپنے کریکلم کو, اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے تھے ان کو بڑی ایزیلی وہاں پہ امپلائمنٹ. لیکن اب مسئلہ یہ کہ وہ سروائیو کریں گے, یونٹ تو ملیں گے نا. اب بہت سارے یونٹ جو ہیں, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں ایک یہاں پہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں, ہمارے ساتھ کچھ لوگ, ہمارا ماڈل ٹاؤن پارک ہے, ہم واک کرتے ہیں وہاں پہ. ایک صاحب مجھے ملے, ابھی رمضان کی بات ہے, ویری ریسنٹ. انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا سر آپ کی پیپر مل ہے ان کی بہت بڑی. میں کہا سر آپ کی پیپر مل کیسی چل رہی ہے, کیا حالات ہیں, کیسے ہیں, جیسے آپ مجھ سے کویشچن پوچھ رہے ہیں, میں نے بھی ان سے ایک کویشچن پوچھا. وہ کہتے یار شوہین صاحب میں نے تو وہ مل جو ہے نا جنوری سے بند کر دی ہے. میں کہا سر کیوں بند کر دی آپ نے؟ تو میں کہ آپ کی بات تو کو کہتا ہے میرے پاس 6000 امپلائیز, وہ سارے 6000 کہ بڑا کنسرن تھا. تو میں کہ وہ کیوں بند کیے؟ کہتے جی میں نا یہ جو ہمارے یوٹیلیٹی بلز ہیں, یوٹیلیٹی کے جو ہے نا ان پٹ کاسٹ, وہ میں برداشت نہیں کر پا رہا. میرا بجلی کا ریٹ اتنا مہنگا ہو گیا, میری مل بند ہے. میرا جو فروری کا جو میرا بل آیا وہ 85 لاکھ روپیز ہے بند بل, کیونکہ مجھے 22 لاکھ پہ فکس چارجز پڑتے ہیں. میں اپنی مل چلاؤں یا نہ چلاؤں مجھے پے کرنے ہیں. پلس جو انکریز آتی ہے بل کے اندر وہ پچھلے 3 مہینے کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھی ڈالتے ہیں ساتھ. تو میرا بل 85 لاکھ تو صرف اسی کا آ گیا بند مل کا. تو آپ دیکھ لیں اگر میری جب رن کر رہی ہوتی تو میں کروڑوں کا بل دیتا ہوں, تو میری ہی وہ کاسٹ ہی پوری نہیں ہو رہی تھی. تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جب تک ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک نہیں کریں گے, ہمارا بینک ریٹ دیکھیں 26-27% پہ چلا گیا ہے, ہمارے جو کاسٹ ہے وہ مینی فولڈ بڑھ گئی ہے. تو ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. ہماری ابھی جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی, تو ڈالر ہمارے ملک میں نہیں آئے گا, تو ہمارے ریزرو ٹھیک نہیں ہوں گے, تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تقریباً کوئی 60 to 70 بلین ڈالر کا تو امپورٹ کرتے ہیں. اب یہ جو امپورٹ ہے 60-70 بلین ڈالر کا, اس کے پاس ہمارے پاس کوئی ایسا پلان آف ایکشن نہیں ہے کہ ہم اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکیں. بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے بھی نظر میں گھومتی ہیں کہ یار یہ بھی چائنا سے منگوا رہے ہیں, یہ ہم تائیوان سے منگوا رہے ہیں, یہ پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی, اور وہ چیزیں آسانی سے یہاں بن بھی سکتی ہیں, یہاں بن سکتی ہیں. یعنی کہ کوئی انسینٹیو, کوئی ایسا پلان آف ایکشن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں, ابھی تک کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں دیا کہ ہم اس کو امپورٹ کو سبسٹیٹیوٹ کیسے کریں. آج کریں گے نا, چلے پچھلا چھوڑ دیں, آج سے کام شروع کریں اور اگلے 10 سال کا پلان کریں کہ ہم نے 10 سال میں اس کو امپورٹ کو سبسٹیٹیوٹ کرنا ہے. اسی کے ساتھ تو پھر ہماری امپلائمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہمارے جو بچے, جو ابھی آپ نے یونیورسٹی کی بات کی, دیکھیں اب تقریباً 300 کے قریب یونیورسٹیز ہو گئی ہیں پاکستان میں. جب میں اور آپ پڑھتے تھے یونیورسٹیز کے اندر, اس وقت تو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی کوئی بھی نہیں تھی یہاں اس کے اندر, تو وہ سب پبلک سیکٹر یونیورسٹی تھی. اسی لیے وہ جب ہم جاتے تھے تو اس میں کتنے % لوگ جاتے تھے, 1% کے قریب یونیورسٹیز میں جاتے تھے لوگ اس کے, اور جو وہاں سے نکلتے تھے وہ سکسیسفلی پلیس ہو جاتے تھے, کیونکہ اس میں کنزمپشن بہت زیادہ تھی, اس کی اسکیسٹی تھی. لیکن اب جیسے ابھی آپ نے کہا, ایک تو میں ایک اپریشیٹ یہ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا, وہ اپنے بچوں پہ اب ہمارے, جب ہم اپنے زمانے کو کمپیئر کرتے ہیں, اپنے بچوں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے, وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرے, وہ آگے جائے, وہ ٹیکنیکل جائے, وہ باہر جائے.
اس کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر، ایک بڑی اچھی بات ہے. باہر جانے کا ذکر کیا تو باہر تو بہت سے بچے چلے گئے ہیں. برین ڈرین از اے سیریس ایشو دیٹ وی آر فیسنگ. اس آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمیں یاد ہے سر، ہمیں یاد ہے جب یہ مشرف صاحب کے دور میں جب یہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے تبدیل کر کے ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا، HSC بنا، تو اس وقت ایک مہم چلائی گئی تھی کہ جو لوگ پاکستانی ہائیلی کوالیفائڈ باہر ہیں انہیں اٹریکٹیو سیلریز دے کے پاکستان واپس بلایا گیا، اور وہ ایک ماحول بنا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ماحول میں کیسے ہم ریٹین کر سکتے ہیں اپنے کوالیفائڈ لوگوں کو؟ پھر دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا برین ڈرین کی اور پھر مشرف صاحب کے حوالے سے، اس سے بھی پہلے میں یونیورسٹی میں تھا، میں آپ کو 85-86 میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی. ضیاء الحق صاحب نے بھی یہی پالیسی بنائی تھی کہ بہت سارے میریٹوریس پروفیسرز کو، ٹیکنالوجسٹ کو، سائنٹسٹ کو پاکستان لایا گیا. مثلا ڈاکٹر اسد علی خان جو تھے، وہ پیٹرولیم کے بہت بڑے نام تھا پورے امریکہ کے اندر، ان کو بلایا گیا تھا. OGDC کا ان کو ہیڈ بنایا گیا تھا کہ پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن پہ کام کرے. اس سے ڈاکٹر بشارت جذبی کو جو ہیلتھ میں تھے ان کو بلایا گیا تھا، انہوں نے ہیلتھ کے اندر بڑی ریفارمز کی. میرے اپنے پروفیسر، میں MSc فزکس کر رہا تھا، تو ڈاکٹر شمیم بہت بڑے کوانٹم فزکس کے پروفیسر تھے انگلینڈ کے اندر، ان کو بلایا گیا، میں نے ان سے پڑھایا. تو اس طرح سے یہ ہمیشہ گورنمنٹ کرتی ہیں، آج بھی کرتی ہیں. یعنی کہ ہر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے جو وہاں پہ بہت ان کو موقع ملے، پھر انہوں نے وہاں پہ ایکسل کیا باہر کی دنیا میں جا کے، ان کو یہاں پہ لائیں تاکہ ان کی جو گڈ پریکٹسز ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، ہمارا ملک بھی اس پہ مستفید ہو. کچھ کرتے بھی رہتے ہیں اس کے لیے، اور کچھ بہت سارے لوگ بھی آ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کی آبادی ہے جی 25 کروڑ. اس سال پاکستان سے 10 لاکھ بندہ باہر چلا گیا. اس کا پرپورشن دیکھ لیں، اس کے اندر سے جو اسکلڈ لوگ ہیں نا وہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب 40%، 60% گئے ہیں انسکلڈ لیبر جسے کہتے ہیں آپ جی. تو ہمیں اچھا اس سے جانے سے یہ ہوا کہ ہمیں ریمیٹنس ہمارا بڑھ گیا کچھ تھوڑا سا. ریمیٹنس ہمیں بہت بڑی سپورٹ دے رہا ہے. ہمارے ڈیفیسٹ اکاؤنٹنگ ہے اس کے اندر ایک بڑا سورس ہے اس کا. وہ ہمیں یہ اس کو ہم اکانومی کی بیک بون تو نہیں بنا سکتے فار ایور نہیں، لیکن سر ہم اکانومی کی بیک بون اس طرح بنا سکتے ہیں کہ جو ہماری لیبر انسکلڈ جا رہی ہے. ابھی سعودی عرب نے اور UAE نے ابھی 2 ویک پہلے باقاعدہ اناؤنس کیا، گورنمنٹ کو، ہمیں پاکستان گورنمنٹ کو انفارم کیا کہ اب ہم آپ کی یہ را لیبر بھی نہیں لیں گے، ان کو اسکلفل بنائیں، کیونکہ وہ خود بہت ایڈوانس چلے گئے ہیں، انہوں نے بڑی ترقی کر لی ہے ہر شعبہ زندگی کے اندر. انہوں نے کہ ان کو ٹھیک کریں. دیکھیں ہمارے ووکیشنل بہت سارے انسٹیٹیوشن ہیں، جیسے ٹیپٹا ہے پنجاب کے اندر، اس کے 400+ انسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر ہے، لیکن اس کے جو سرٹیفکیشن ہے اس کو کوئی، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا ایک الیکٹریشین جاتا ہے ایک ڈپلوما لے کے UAE میں جاتا ہے، اسے 1100 درہم ملتے ہیں. انڈیا کا، فلپین کا یا سری لنکا کا جاتا ہے، وہی اسی ڈپلوما ہولڈر کو وہ دیتے ہیں 2800 درہم. اس لیے کہ ہماری وہ ویلیو نہیں، ہماری وہ انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن اینڈ سرٹیفکیشن نہیں ہماری ضرورت. So what can we do to improve? سر اس کو ہمیں ویلیو ایڈ کرنا پڑے گا، اس کو ہمیں انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن کے مطابق اپنے کورسز کو، کریکلم کو بنانا پڑے گا، تاکہ ہم اپنی ریمیڈنس کو بھی 3 ٹائم بڑھا سکتے ہیں اس وجہ سے. بالکل اسی طرح سے، اور ہمارا اسٹیٹس بھی بہتر ہوگا. ایجنڈے پہ ہے، آپ کے ایجنڈے پہ ہے. جی میں ٹیپٹا میں کچھ عرصہ میں نے گزارا ہے بورڈ میں، اور میں نے یہی ان کو وہاں پہ ایمفیسس کرنے کو، ایک تو ہم نے اس کا کریکلم کو بہتر کیا ہے. تقریباً 32 سال پرانا کریکلم تھا، اس کو ہم نے چینج کرنے کی کوشش کی، کچھ کر بھی دیا ہے، کچھ کر رہے تھے. پلس اس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپنے کریکلم کو لے کے آئیں، تاکہ ہمارا اگر ہمارا کوئی الیکٹریشین جاتا ہے، ہمارا پلمبر جاتا ہے، ہمارا ویلڈر جاتا ہے، تو ایون کرین آپریٹر ہمارا جاتا ہے، تو اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے، وہ اسٹیٹس نہیں ملتا. اور اگر ہم جائیں گے تو ہمارا اسٹیٹس بھی بہتر ہوگا. اب ہمارا 3rd ریٹ اسٹیٹس ہے وہاں، ہمارا 1st ریٹ اسٹیٹس بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق اپنی یوتھ کو ڈیولپ نہیں کر رہے. اگر ہم اس کو کر دیں گے تو ہم پاکستان میں بھی بہتر ہوں گے، اور انٹرنیشنل بھی ہمارا ایک بہت اچھا سٹیٹس وہاں پہ ڈیولپ ہو جائے گا. ابھی تو دیکھیے، ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جس دور میں ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو اس زمانے میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی 1 2 4 ہوں گی.
اس وقت جو ہے جو نئی سوچ آئی ہے ایون ان بزنسز آلسو، جیسے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اس میں ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک کانسیپٹ جو ہے اس کی بڑی سپورٹ موجود ہے. تعلیمی شعبے میں بھی اسکولز ہیں پرائیویٹ اونرشپ میں اور یونیورسٹیز ہیں. تو اس میں جو پاکستان کی شہری آبادی ہے اور رورل پاپولیشن ہے، اس میں کیسے یہ ڈیوائڈ آپ دیکھتے ہیں؟ یہ جو ہمارا یہ جو اس ایگزسٹنگ سسٹم ہے ایجوکیشن کا، وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایونلی سرو کر رہا ہے دونوں پورشنز آف یہ جو ہماری جو آبادی کے حصے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ابھی تو ہماری یونیورسٹیز جو ہے نا اور کالجز، جس میں میں پروفیشنل کالجز کو بھی، ٹیکنیکل کالج کی بھی میں بات کرتا ہوں، اور جو ہمارے جنرل کالجز ہیں ان کی بھی بات کرتا ہوں، اور یونیورسٹیز کی بھی بات کرتا ہوں. اس وقت ہمارے پاس یونیورسٹیز میں تو بہت زیادہ ڈراسٹک چینج آئی ہے. اب پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو کوئی نہ کوئی یونیورسٹی مل جاتی. مثلا میں آپ کو پاکستان کا جو سب سے پسماندہ کسی زمانے میں ایک ضلع تھا ڈیرہ غازی خان. اب ڈیرہ غازی خان میں 3 یونیورسٹی سٹیز کے اندر موجود ہیں. اس میں ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی موجود ہے، اس کے اندر ایگریکلچر یونیورسٹی بھی موجود ہے، اور اس کے اندر جنرل یونیورسٹی بھی. جہاں پہ وہاں پہ لوگ وہاں سے ٹریول کرتے تھے ملتان کے بعد پھر لاہور، اس کے علاوہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہوتی. اب وہاں پہ لیا میں بھی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ اب ہر آلموسٹ ڈسٹرکٹ میں وہاں پہ یونیورسٹی پائی جائے. اسی طرح کالجز بھی ہیں. اسی لیے ہماری ریشو آف دا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل کالجز میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو یا کالجز کے اندر، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اسی طرح ہمارے جو اسکولز ہیں، دیکھیں ہمارے گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں اس وقت 50% گورنمنٹ کے اسکول ہیں اور 50% ہی تقریباً ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں. کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح اون نہیں کر رہی ہے ایجوکیشن کو. وہ ابھی اگر آپ بجٹ بھی دیکھتے ہیں، جو بجٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہ یہ آپ کو شو کرتا ہے کہ صرف یہ پبلک سیکٹر کے لیے ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر تو اتنا ہی بوجھ اٹھا رہا ہے ان کا بھی، کیونکہ گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے نہیں ہوتا. پرائیویٹ سیکٹر تو خود اون کر، مثلا ہماری یونیورسٹی ہے، اب ہماری یونیورسٹی ایک بڑی یونیورسٹی ہے، تقریباً 23-24 ہزار اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے، اور 110 ڈسٹرکٹ سے بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. آپ یہاں پہ ہر کونے سے، بلوچستان سے، سندھ سے، تمام صوبوں سے بچے پڑھتے ہیں. تو ہم اس کو خود جنریٹ کرتے ہیں اپنے ریسورسز کو. ان کو اگر اتنا بڑا پبلک سیکٹر میں کوئی یونیورسٹی بنائے تو اربوں روپے ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کے لیے. تو ہم اتنا ایکولی اس کو ساتھ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کا جتنا کہ پبلک سیکٹر کا ہے. اچھا، اس میں گورنمنٹ نے بھی انکریج کیا ہے. پہلے آج سے 20 سال پہلے کوئی کسی یونیورسٹی کو چارٹر نہیں ملتا تھا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، لیکن گورنمنٹ نے اس کو انکریج کیا. تو اب تقریباً ابھی دیکھیں تقریباً اس وقت 40-60% ریشیو ہے. 60% پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں، 40% جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں. اور وہ اپنا ایکولی رول پلے کر رہے ہیں پاکستان کو، یوتھ کو جو اکوپ کرنے کے لیے. وہ نالج دے رہے ہیں، وہ کسی بھی طرح کا، میں اب کی کوالٹی پہ نہیں جاتا، لیکن بہرحال ایک نالج ضرور مل رہا ہے ہمارے گریجویٹ. Do you think quality is a concern? پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیز دونوں میں؟ جی اس میں بالکل کنسرن ہے. اور اسی لیے ہائر ایجوکیشن، کیونکہ دیکھیں ہمارا جو ریگولیٹر ہے نا، وہ پبلک سیکٹر کا یا پرائیویٹ سیکٹر، وہ ہے HEC. اور HEC کے اپنے رول ریگولیشن ہے جو کہ ہر پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کو اڈہیئر کرنے ہیں. اس کے لیے وہ اس کا فیڈ بیک بھی لیتے ہیں، مختلف میکینزم ہیں ان کے کوالٹی کے. وہ راؤنڈ دی کلاک جو ہے نا اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں. پھر وہ رینکنگ بھی وہ آپ کو یہاں پہ دیتے ہیں کہ جی اس وقت ہماری رینک کیا ہے. پھر جہاں پہ کوئی ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں تو وہ اس کو انڈیکیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ڈسپیرٹیز ہیں، اس کو آپ امپروو کریں، بہتر بنائیں اپنے آپ. تو اس پہ پھر دوسری بات یہ کہ سروائیول آف فٹسٹ کی بات ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر اچھا پلے نہیں کرے گا تو پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی بندہ نہیں آئے گا. HSC کا رول کیا ہے؟ HSC کی سننے میں آتا ہے، بلکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت جگہوں پہ غیر ضروری تجاویز ہیں یونیورسٹیز کے اندر. فار ایگزامپل ایک فاؤنڈیشن ایئر کے اندر انہوں نے کمپلسری کر دیا ہے کہ مطالعہ پاکستان پڑھا جائے، بلکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ایک سبجیکٹ ہے، پھر اسلامیات کا سبجیکٹ ہے، وچ شوڈ
by and large terminate with high school education. تو کیونکہ وہ فاؤنڈیشن ایئر کے اندر جو اسپیشلائز ڈگریز ہوتی ہیں وہاں پہ دیٹ از دا ٹائم جب وہ بچوں کو وہ انٹروڈکٹری کورسز دینے ہوتے ہیں فار دا ڈگری وچ دے آر انٹینڈنگ ٹو ڈو. تو اس طرح کے ان کی یو تھنک کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ شوڈ دے اسٹے اوے فرام کہ یونیورسٹیز کو کریکولم کیسے اپنا بنانا چاہیے؟ از دیٹ اننیسیسری؟ ڈاکٹر صاحب میں اس کے نا آپ کو تھوڑا سا اسٹرکچر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور کمپیئر کرنا چاہتا ہوں. جب آپ کا اور میرا زمانہ تھا یونیورسٹی کا، جب میں اور آپ یونیورسٹی میں جاتے تھے، ہم گریجویشن کرنے کے بعد جاتے تھے، یعنی 14 ایئرز آف اسٹڈیز کے بعد. یس ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہم انٹر میں بھی اور گریجویشن میں بھی، 3rd ایئر 4th ایئر میں بھی یہ دونوں چیزیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ کہ گریڈ 12 کے بعد یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے، تو اب وہ 4 ایئر کا گریجویشن ہو گئی ہے یونیورسٹیز کی. اچھا، اس میں جو پہلے 2 سال ہیں وہ سمجھے وہی ہیں جو ہمارے 3rd ایئر اور 4th ایئر ہوتا ہے. اس کے جو 3rd ایئر 4th ایئر کے جو سلیبس میں اس وقت اسلامک اسٹڈیز تھی اور پاکستان اسٹڈیز تھی، اسی کو انہوں نے کنٹینیو کر دیا اس کا ایز اٹ از. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کیونکہ ہم پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز تو کلاس 1 سے پڑھ رہے ہیں، کلاس 1 سے لے کے کلاس 12 تک 12 سال پڑھتے آ رہے ہیں. اچھی خاصی پڑھ لیتا ہے انسان، بہت کافی ہوتا ہے. اس کو آپشنل کر دینا چاہیے میرے نزدیک. جیسے آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں کہ جس نے لینا ہے، جیسے آپ ہم امریکہ میں یا انگلینڈ میں جاتے ہیں تو آپشنل سبجیکٹ مل جاتے ہیں وہاں. تو یونیورسٹیز کی ثوابدید پہ چھوڑ دینا چاہیے. بیٹر پوزیشن ٹو ڈیسائیڈ کہ کیا پڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ پیپل ود نوسٹیلجی آف دیئر اون گڈ ڈیز کہ ہم کیونکہ بی اے میں بھی پڑھتے تھے تو ان بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے. اٹس دی گوز فرام دی گریڈ 12 از کمنگ ٹو ہانٹ اس. گریڈ 12 از ویری یعنی کہ سفیشینٹ ریزنیبل ٹائم ٹو پاکستانیت اور اسلامیات دونوں ہم اچھی طرح وہاں پہ بہت اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں. سر یہ کووڈ-19 میں جب یہ آیا، یہ 2 سال میں ہم لاک ڈاؤن میں کوئی 1.5 سال کے لیے چلے گئے، تو اس وقت آن لائن اسٹڈیز اسٹارٹ ہوئی. وہ کیسا رہا آپ کی نظر میں وہ تجربہ؟ ڈاکٹر صاحب یہ کووڈ نے نا ایک تو پیرامیٹرز ہی چینج کر دیے ایجوکیشن کے، اور بہت ساری جو ڈسٹنس لرننگ تھی اس کو زیادہ امپورٹنس مل گئی ہے. پہلے ڈسٹنس لرننگ کو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی، حالانکہ دیکھیں پاکستان میں جی وہ بھی ڈیولپ، لیکن ہوا اس کا نقصان بھی بڑا ہوا. لیکن جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی تھی، پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن تھے، خاص طور اسکول اور کالجز، اس میں تو انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا آن لائن ایجوکیشن کا. ایون پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں خود ایچ ای سی کی رپورٹ ہے کہ 70% یونیورسٹیز کے پاس انفراسٹرکچر نہیں اس کے لیے. تو وہ تو ہمارا جو 1.5-2 سال ہے نا، بہت بڑا ڈیمیج ہوا اس کے لیے، لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا اس کے اندر. دیکھیں کچھ ادارے تھے جیسے ہماری یونیورسٹی تھی یا کچھ جو لیڈ اسکول تھے، ان کے اپنے سسٹم بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے تو اس سے فائدہ اٹھایا. لیکن یہ میں اپنے خود بتا رہا ہوں اپنے دل سے کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. جہاں گورنمنٹ نے بہت سارے انسینٹیو لیے، ان کو اس طرف بھی آنا چاہیے تھا، ایکوپ کرنا چاہیے تھا پبلک سیکٹر اسکولوں کو، ایون پرائیویٹ اسکولوں کو بھی. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں. اویلیبل نہیں تھا، کنیکٹیوٹی کے بہت بڑے مسائل نہیں تھیں، تو وہ یہ روڈ شیڈنگ کی، پاور چلی جاتی تھی، پاور سے سارا ریگارڈلیس آف آل دیز جو بھی روڈ بلاکس تھے، جہاں پہ یہ ہو رہا تھا وہ آپ کو لگا کہ وہ افیکٹو وے آف ٹیچنگ کے طور پہ سامنے آیا؟ اور نہیں، میں بالکل اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اس لیے کہ جو فیس ٹو فیس لرننگ ہے اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا اس کے لیے. اور اس میں بہت سارے مسائل تھے اسٹوڈنٹس کے بھی اور ٹیچرس کے بھی. ایون ٹیچرس کو بھی آن لائن ٹریننگ نہیں تھی بے شمار، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہاؤ ٹو یوز دس زوم اور اس کے باقی
آپ نے اپنی سلائڈ شیئر کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس طرح سے بتانا ہے، اس میں مارکنگ کیسے کرنی ہے آپ نے. اس طرح اسٹوڈنٹ بھی اویئر نہیں تھے. ان کے دیکھیں ہر بچے کے پاس وہ آئسولیشن نہیں ہوتی. ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں، 8 10 12 لوگوں کی فیملیز میں 3 4 بچے پڑھ رہے ہیں، تو بیچارے وہ مکس اینڈ میچ کر رہے ہیں. بیچارے اس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف انداز میں، کوئی کسی طرح تو لرننگ پراپر نہیں ہو سکتی اس کے لیے. اور جیسے ابھی پہلے بھی آپ نے کہا کنیکٹیوٹی کے پرابلم تھے، پاور فیلئر کے پرابلم تھے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لرننگ میں سمجھتا ہوں اس کی لرننگ میں صرف ان کو اگر مل سکا ہے نا تو میں 30% ان کو کہہ سکتا ہوں ان کو 30% لرننگ کی، 70% کا پھر ڈیفیشنسی رہ گئی ان کے. اور یہ ہمیں محسوس بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے جب بچے ریگولر کلاسز کے اندر آئے ہیں، جب ان کے ایڈوانس کورسز پڑھانے لگے ہیں تو ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں تھے جو کہ ان کو آن لائن لرننگ میں ان کو مل گئے تھے ہماری طرف سے. لیکن وہ ہمارے ٹیچر نے بھی یہ کمپلینٹ کیا اور وہ اسٹوڈنٹس نے بھی کیا کہ سر وہ تو بس گزر گیا دور تھا. لیکن پھر ہمیں اس کے لیے اسپیشل میجرز کرنے پڑی ہیں، ان کے لیے ایکسٹرا ٹائم دینا پڑا ہے ہمیں ان بچوں کو لیے، تاکہ مزید ان کی جو ہے نا ہم نقصان سے بچائیں. تھینک یو ویری مچ عابد شہبانی صاحب. آپ کے وقت کا آپ نے یہ عید کے دنوں میں ہمیں وقت دیا which is very valuable for us. اور آپ نے جو باتیں بتائیں وہ ہمارے سننے والوں کے لیے I'm sure کہ نہ صرف بہت انٹرسٹنگ ہیں، ویلیویبل ہیں، بلکہ جو گورنمنٹ میں اور پالیسی میکنگ میں لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں کہ اس ملک کی نظام تعلیم کو، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کو ہم آگے کیسے لے کے جائیں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، اور آپ لوگوں کے دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے چینل کا بھی بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ.